दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे? आज का प्रोग्राम एक ही उन्वान है और वो है नैब सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, यानी 2019 में नैब के कानून को, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को अमेंड करने के लिए जो दूसरी तरमीम है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले उसकी सेलिएंट फीचर्स देखते हैं क्या है, यानी आम उसके नुकात क्या है। सबसे पहले तो ये है कि वो जो थ्रेशोल्ड है कि अपेरेंट यानी मुबैना करप्शन की मालियत जो है वो अगर 50 करोड़ से नीचे रहे या अप टू 50 करोड़ तो फिर नैब का इख्तियार नहीं होगा। यानी अगर 2, 4, 10 रुपये है 50 करोड़ से कम है तो नैब का इख्तियार वहाँ नहीं पहुँचेगा। इससे ऊपर अगर आप करते हैं तो फिर शुरू होगा। पहले ये बेंचमार्क जो है ये 5 करोड़ था, अब 50 करोड़ है। यानी पहले 50 मिलियन था, अब 500 मिलियन, 50 मिलियन और 500 मिलियन, यानी आधा अरब तक खैर जी। और दूसरी बात ये है कि जो भी कवानीन टैक्सेशन के मुतल्लिक हैं, लेवीज़ के मुतल्लिक हैं या इम्पोस्ट, ये भी यानी टैक्सी की मुख्तलिफ सूरतें हैं। समझ लें कि चुंगी लेने के, गवर्नमेंट जो पैसे लेती है महसूलात के वाले, उसी के मुख्तलिफ नाम हैं। तो उनमें जो भी अगर कोई गड़बड़ होगी उस वाले से बिलफर्ज किसी ने टैक्स नहीं दिया, चोरी किया है वगैरह वगैरह, तो उस पर भी नैब का इख्तियार नहीं होगा। और फिर ये है कि जो पब्लिक ऑफिस का होल्डर है, यानी अवामी ओहदा रखने वाला शख्स है, और अवामी ओहदा रखने वाले शख्स से आम तौर पर मुराद सियासतदान होते हैं जो वज़ीर, MNA, MPA, सदर, प्रेसिडेंट, अपना प्राइम मिनिस्टर वगैरह वगैरह, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो उनके मुतल्लिक अगर कोई प्रोसीजरल लैप्स है, वैसे इसमें सरकारी अफसरान को भी शामिल किया जा सकता है अगरचे उनके लिए अलहदा टर्मिनोलॉजी भी यूज़ होती है। तो बहरहाल उसमें अगर कोई ज़ाब्ते का तरीक़ेकार है कि इस तरह कोई काम करना था, उस प्रोसीजर को, उस तरीक़ेकार को फॉलो करने में कोई नक्स है, तो उस वाले से भी किसी यानी स्कीम या प्रोजेक्ट को में कोई प्रोसीजर लैप्सेस हैं, तरीक़ेकार में कमी बेशी है, बिलफर्ज ये इतने दिन पहले देनी चाहिए थी, मंजूरी नहीं दी गई, बाद में दी गई वगैरह, ये एक प्रोसीजर लैप्स है कि मिसाल दे रहा हूँ कि ऐसे केसेस जो हैं उसमें भी नैब इन्वॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, इस सूरत में हो सकता है कि अगर कोई वो जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसने कोई फ़ायदा उठाया हो और उसके एसेट्स से वो सामने आ जाए कि एसेट्स जो हैं वो उसके जो मालूम ज़राए आमदनी है असास से उनसे ज़्यादा हूँ, या उनका बाकायदा माकूल अंदाज से वो जवाब न दे सके ये कहाँ से आए, तो फिर वो प्रोसीजर लैप्सेस भी उसकी नैब के इख्तियार में आ सकते हैं। और इसके अलावा जो गुड फेथ में कोई अपनी राय देता है, किसी ओहदे पर है और ये राय देता है कि ये काम ऐसे करें, ये प्रोजेक्ट या स्कीम ऐसे बननी चाहिए वगैरह, उसमें मशवरा देता है, राय देता है या कोई रिपोर्ट जमा कराता है, तो उसकी बुनियाद पर भी उसको नहीं पकड़ा जा सकता, उस पर कोई केस नहीं बनता, सिवाय इसके कि वो जो पहली बात की है कि उसके पास असास से उसके मालूम ज़राए से ज़्यादा हूँ या उसका वो हिसाब किताब ना दे सके। इसी तरह किसी के पास सासे कितने हैं इसका तयन पहले मार्केट की जो मार्केट रेट है उस पर किया जाता है। बिलफर्ज यही समझ लें कि किसी के पास एक प्लाट है, उसने जब लिया था उस वक्त तो 1 लाख का था, अब वो 1 करोड़ का है, तो वो कहेंगे कि 1 करोड़ की मालियत के असास से हैं, जबकि इनकम इसकी बिलफर्ज 50,000 तनख्वाह है, तो ये कहाँ से आ गए। यानी अब वो कहते हैं कि नहीं, मार्केट रेट नहीं होगा, असासों के वॉल्यूम या उसकी कीमत का तयन जो है 2 ज़राए से हासिल हो सकता है। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी दूसरे लफ्ज़ में डिप्टी कमिश्नर, या फिर FBR फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, यानी ये जो टैक्स वाले हैं वफाकी हुकूमत के हुक्काम, उनमें जो रेट्स मौजूद होते हैं उनके हवाले से उसकी कीमत का तयन होगा।
حالانکہ اس میں بھی ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ڈیفینٹ بات آ جائے کہ یا ایف بی آر سے پوچھ لیں یا ڈسٹرکٹ کلیکٹر سے پوچھ لیں. اب اگر دونوں میں اختلاف آ جائے گا اور اختلاف آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو بہرحال یہ بعد کی بات ہے. اسی طرح اگر کسی نے اپنی فرائض کی انجام دہی میں کوئی کام کیا اور وہ بدنشتی پر مبنی نہیں ہے، گڈ فیتھ میں اس نے کیا ہے، اچھے ذہن کے حساب سے کیا ہے، تو اس والے سے بھی اسے نہیں پکڑا جا سکے گا. اور پھر یہ ہے کہ ایک سیکورٹی کمیٹی بنائی جائے گی جس میں نیب کا چیئرمین ہوگا، ایس ای پی یعنی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا چیئرمین ہوگا، ایف بی آر کا چیئرمین ہوگا، لا منسٹری کا کوئی نمائندہ ہوگا یعنی وزارت قانون کا، اور کابینٹ سیکریٹری ہوگا، کابینہ کا سیکریٹری بڑا عام وفاقی عہدیدار ہوتا ہے. تو ان حضرات پر مشتمل ایک جانچ کمیٹی ہوگی، ایک مجلس یا ایک بیٹھک ہوگی جو پڑتال کرے گی. اب اگر وہ کہتی ہے تو کسی سرکاری افسر کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی. اس طرح ڈائریکٹ نیب کے حضرات جو ہیں وہ نہیں جا سکتے. اب یہ ہے کہ پھر اگر سرکاری افسر کی کوئی پراپرٹی جائیداد وغیرہ اس پر کیس بن گیا ہے اس شخص پر، تو اس کی جو جائیداد ہے اس کو بغیر کسی عدالتی حکم کے ضبط نہیں کیا جا سکے گا. پہلے نیب براہ راست ضبط کر لیتا ہے. آپ کو بتائیں شہباز شریف کی پراپرٹی کو یا وہ ڈار صاحب یا اس طرح وہ کر لیتے ہیں بغیر یعنی کسی کورٹ کے حکم کے بھی. اب وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، عدالتی حکم ضروری ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ اب اگر 3 مہینے میں انکوائری مکمل نہیں ہوتی تو اسے ضمانت کا حقدار سمجھا جائے گا، جبکہ پہلے ایسے نہیں تھا. اور پھر یہ ہے کہ ریفرنس فائل کرنے سے پہلے کوئی بیان نہیں دیا جائے گا میڈیا کو نیب کی طرف سے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ریفرنس فائل کرنے کے بعد بھی ان کا کیا مطلب ہے، وہ اپنے عدالت میں جائیں کہ ثابت کریں. باہر مجمع لگانے کا تو کوئی تک نہیں ہے نا. جب عدالت میں کوئی ایویڈنس آئے گی تو وہ رپورٹ بھی عدالتی رپورٹنگ اپنی ہوتی ہے نا اخبارات میڈیا کی، تو وہیں سے ہو جائے گی. کوئی ضروری ہے کہ ایک تم نے نیب والے کو بھی یعنی کوئی ادھر سے اسٹیٹمنٹ چھوڑ رہا ہے کوئی ادھر سے چھوڑ رہا ہے، یا نیب کے چیئرمین کو بھی بڑی عادت ہے جی اس قسم کے حساب میں آنے کی. تو بہرحال یہ بھی اس میں ہے کہ میڈیا کے حوالے سے. پھر یہ ہے کہ وہ یعنی ایسا کوئی کام آپ کو پتہ ہے کہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی نہیں کرتی جس میں بی آر ٹی ماڈل وہ نہ لے کے آئے جی. یعنی بی آر ٹی تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ایک لامحدود ifs اینڈ بٹس اور یو ٹرن، اور کبھی وہ بناتے ہیں، کہیں موڑ بناتے ہیں، کہیں ختم کرتے ہیں، کہیں چوڑائی کم ہوتی ہے پھر بناتے ہیں، کہیں کوئی ستون بناتے ہیں، کہیں کوئی پل بناتے ہیں پھر اکھاڑتے ہیں، پھر نئے سرے سے بناتے ہیں. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو، یا کوئی اور قانون سازی ہو، یا کسی اور قسم کا بالفرض یہی سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے حوالے سے معاملہ ہو، یا کشمیر کے حوالے سے معاملہ ہو. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بی آر ٹی ماڈل سے ہٹ کر کوئی کام کریں. تو یہ بھی انہوں نے بی آر ٹی ماڈل کے مطابق ہی کیا ہے. یعنی پہلے میڈیا کو ایک مسودہ شو کیا کہ یہ ہم پریزیڈنٹ کی طرف بھیج رہے ہیں، وہ سائن کرے گا، اور یہ نیب سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس 2019 جو ہے وہ انفورس ہو جائے گا. لیکن جب اس پر بڑی کرٹیسزم آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ نہیں ہے. اب یعنی واٹس ایپ لوگوں کو کیے میڈیا وغیرہ کہ اس میں یہ کمیاں جو ہیں وہ تھیں وہ ہم نے نکال دی ہیں. اب گویا پرنٹنگ پریس کو جب وہ نیا قانون دیں گے تو وہی نوٹیفیکیشن ہوگا پہلے یعنی وہی بی آر ٹی سٹائل کے. ابھی بھی وہ پوری طرح کلیئر نہیں ہے کیونکہ آج یا کل وہ جب تک پرنٹنگ سرکاری گزٹ میں، پرنٹنگ آف کارپوریشن آف پاکستان کے والے سرکاری گزٹ میں نہیں آئے گا، اس وقت تک پوری تفصیلات اتھینٹک انداز میں سامنے نہیں آئیں گی. تو یہ ہے. اور اس میں جو بظاہر انہوں نے کہا کہ یہ چیز ہم نے واپس لے لی ہے، مثلاً برڈن آف پروف وہ کہتے ہیں کہ اب بھی ملزم پر ہوگا. یعنی پہلے جیسے آپ کو عرض کیا نا کہ وہ ایسٹس جو ہیں وہ اکاؤنٹ فار نہ ہو سکیں، تو اب یعنی دوسرے لفظوں میں کرپشن ثابت پہلے کرنی پڑے گی نیب کو کہ اس شخص نے اتنے
پیسے اتنے جائیداد بنائی ہے جو اس کے معلوم ذرائع سے آمدنی سے زیادہ ہے، لہٰذا یہ جو وائلیشن اس نے قانون کی ہے یا پروسیجرل لیپس کیا ہے یا ایڈوائس دی ہے، کیونکہ یہ کنورٹ ہو گیا ہے اتنے اثاثوں میں، لہٰذا اب اس کے خلاف کیس بنتا ہے۔ وہ بظاہر لگتا ہے کہ برڈن آف پروف پھر نیب پر آ جائے گا، اور اس قسم کا برڈن نیب آپ کو پتہ ہے اس کے پاس تو ٹائم نہیں ہے ثابت کرنے کا، وہ تو صرف اریسٹ کرتا ہے، بیان بازی کرتا ہے، ٹوپی ڈرامہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب بھی وہ پچھلی طرح ہی معاملہ ہوگا۔ اس طرح وہ کہتے ہیں جی اسکروٹنی کمیٹی جو پہلے ہم نے ذکر کیا تھا وہ بھی نہیں ہوگی، یعنی اس طرح کے کئی اس بٹس اب بھی ہیں، جب وہ سامنے آئیں گے ایک واضح اور فائنل شیپ میں تو پھر اس پر ظاہر معاملہ ہوگا۔ اب اس پر کرٹیسزم جو ہے وہ مختلف لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے، خاص طور پر اپوزیشن کی طرف سے یا میڈیا کے جو مختلف تبصرہ نگار ہیں ان کے حوالے سے، کہ موٹو کیا ہے، کیوں یہ حکومت ایسا کر رہی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو تو جتنا تنگ کرنا تھا پہلے کر لیا، اس میں کون سا شخص رہ گیا جس پر کیس نہیں بنا۔ اب اگر نون لیگ کوئی کہیں، دیکھ لیں کہ نواز شریف پر، اس کے بیٹوں پر، اس کی بیٹی پر، شہباز شریف پر، اس کے بیٹوں پر، اس کے داماد پر، ڈار یعنی اسحاق ڈار پر، اس کے بیٹوں پر، اس طرح شاہد خاقان عباسی پر، اپنا خواجہ سعد رفیق پر، اس کے بھائی سلمان رفیق پر، مفتاح اسماعیل پر، یعنی کتنے ہی لوگ ہیں، آسن اقبال ہے، کہ جن پر پہلے ہی کیس بنائے جا چکے ہیں۔ اب ان کے پاس تو ایسا کوئی اور رہ نہیں گیا نا جس پر بنائے، ملٹیپل کیسز ہیں، ایک بندے پر کئی کیسز ہیں، تو وہ تو گویا اس کا برانٹ جو ہے وہ برداشت کر چکے ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے لوگوں پر کیسز ہیں۔ تو یہ پھر کس کو بینیفٹ دینے کے لیے، یعنی اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کوئی ہماری یا کوئی قانون کی بلندی یا عوام کو تنگ نہ کرنے کے حوالے سے یہ نہیں بنایا گیا، یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ کہیں اب جو عوام کا موڈ بدلنے والا ہے کہ خان صاحب کی اپنی پارٹی جو ہے وہ اس میں پھنسنے کے امکانات ہیں، کہ پرویز خٹک سے بھی پوچھ گچھ ہو رہی ہے، اور بھی کئی وزراء سے یا ان کے فرنٹ مینوں سے باتیں یعنی اکاؤنٹیبلٹی بیورو والے کر رہے ہیں، شنید ہے۔ تو اس میں معلم جبہ کا کیس ہے، اس میں بی آر ٹی پشاور کا کیس ہے۔ بی آر ٹی پشاور صرف ایک ہی لے لیں تو 125 ارب کے لگ بھگ کا وہ معاملہ ہے، اور اس میں اس کا اینڈ ابھی تک بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کی انکوائری کریں، اور اس کے خلاف سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی حکومت جا رہی ہے کہ نہ، اللہ دا واسطے انکوائری نہ کرنا جی، حالانکہ انکوائری ایف آئی اے نے کرنی تھی، اور ایف آئی اے حکومت یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت ہے۔ اچھا، اس طرح ظاہر ہے یعنی ان لوگوں کو بچانے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ موٹو ہے، ایک تو یقیناً یہ بھی موٹیوز ہوں گے، ظاہر ہے سیاستدان جو ہیں ریشنل بینگ ہیں اور وہ کسی موٹیو کے بغیر کام نہیں کرتے ہیں جی۔ تو اس میں یہ جو سرکاری افسران ہیں، حکومت کا یہ عموماً آپ کو پتہ ہے آج کل گلہ ہے کہ سرکاری افسران کام نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے بھئی کام کریں گے تو پکڑ لیں گے لوگ کہ دیکھیں جی آپ نے یہ ایڈوائس کیوں دی ہے، یہ کیوں پروجیکٹ شروع کیا ہے وغیرہ وغیرہ، جی الزام لگانے میں کیا حرج ہے، یعنی نیب تو یہی کام کرتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی کام کیا ہی نہ جائے، کہ کام نہ کرنے پر پریشانی بہت کم ہے، کوئی سزا نہیں ہے، لیکن کام کرنے پر بہت پریشانی ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے 5-7 سال جیل میں رہنا پڑ جائے اور آخر میں بری ہو بھی جائیں، تو پھر کیا آپ پچھتایا کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئی کھیت وہ۔ اچھا، اسی طرح بزنس مینس کمیونٹی اس سے متاثر ہو رہی تھی، مثلا ٹیکسیشن وغیرہ کے معاملات، تو اس والے سے ان کو بھی اس میں ریلیف مل گیا کہ وہ متعلقہ عدالتیں، یعنی اگر ٹیکس کی کوئی پرابلم ہے تو جو ٹیکس کورٹس ہیں ان میں جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے متعلق ہے، انڈسٹریل وائلیشن کے متعلق ہے، تو آپ کو پتہ ہے ان سب بینکنگ کے ادارے ہیں، بینکنگ کورٹس ہیں، تو وہ کیسز ان متعلقہ عدالتوں میں جائیں گے، اور جو پہلے بن چکے ہیں وہ بھی ان میں ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا بزنس میں کمیونٹی پلس سرکاری افسران جو ہیں ان کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے یہ لایا گیا ہے۔
اور ظاہر ہے جب بھی کوئی ایسی چیز لائی جاتی ہے تو پھر ساتھ اپنا بھی مفاد دیکھ لیا جاتا ہے، تو یقیناً حکومت نے اپنے مفاد بھی دیکھا ہے۔ جہاں تک اپوزیشن کو ریلیف کی بات ہے، پہلے عرض کیا کہ ان کے خلاف تو پہلے ہی بے شمار مقدمات ہیں، لیکن ان میں بھی ایک انسیڈنٹل بینیفٹ کے طور پر بعض معاملات میں یقیناً انہیں بھی فائدہ پہنچے گا، اس لیے کہ بہت سارے کیسز جو ہیں اپوزیشن پر یہی ہیں کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، کسی حد تک پروسیجرل لیپسز ہیں، یا اپنے اختیارات کا مبینہ طور پر غلط استعمال کیا ہے۔ کرپشن کا کیس جو ہے وہ اتنے زیادہ نہیں ہے، مثلا شاہد خاقان عباسی ہے یا آسن اقبال ہے، ان پر یہ نہیں ہے کہ تم نے کرپشن کی ہے، ان پر یہ ہے کہ تسی پہلے سجے چلنا ہے پھر کھبے جانا ہے، تسی اتھو ہی کھبے چل گئے، یعنی سپوز اس طرح کی وہ باتیں۔ اور پھر حکومت نے الٹرنیٹ ارینجمنٹ کر لیا ہے وہاں، یعنی جو اپوزیشن ہے ان کو تنگ کرنے کی، کہ اپنی مرضی کا وہ واجد ضیاء جو کزن فیم جس نے جس کے اپنا کزن تھا نا انگلینڈ میں، ڈی آئی ٹی والے سے اس سے انکوائری وغیرہ یہ وہ، تو وہ کیونکہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑی سپر چیز ہوں، اور ظاہر ہے ڈائی ہارڈ مخالف ہے، گویا وچ ہنٹ کے لیے انتہائی موضوع شخص ہے اپوزیشن کے خلاف، خاص طور پر نون لیگ کے خلاف، تو وہ کیونکہ پہلے ہی ڈی جی ایف آئی اے بنا دیا گیا ہے اور اس نے ان گیون ٹاسک کو اسی راہ پر چلنا بھی شروع کر دیا ہے کہ مثلا عطاء اللہ تارڑ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے، ان کو یعنی کوشش ہے ان کی کہ گرفت میں لائیں، ان سے پوچھ گچھ جاری ہے، اس طرح مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ پر ریڈ کیا گیا ہے، یعنی انہوں نے وہ کام جو نیب سے بالفرض ان حوالے سے تھوڑا کم ہوتا، وہ اس کے ڈی جی ایف آئی اے آپ کو پتہ ہے اس کے لیے بھرتی کر لیا ہے اس معاملے پر، اس لیے اپوزیشن کے لیے کوئی خاص کوئی بہت سبسٹینشل ریلیف نہیں ہوگا، تو لہٰذا حکومت پاکستان کو اپنا یعنی پی ٹی اے کے اپنے وزراء اور کرندے اور فرنٹ مین ان کو ریلیف ہوگا، اور کسی حد تک سرکاری افسران کو ہوگا یا بزنس کمیونٹی کو ہوگا، تو یہ تین ہیں۔ باقی انسیڈنٹل بینیفٹس ظاہر ہو سکتے ہیں، ان انٹینڈڈ ہے، وہ ان انٹینڈڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ کا پلاٹ کہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی کوئی بڑا پلازا بن گیا تو آپ کے پلاٹ کی آٹومیٹک قیمت بڑھ جائے گی، حالانکہ وہ بنانے والوں کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کا پلاٹ قیمتی ہو جائے، وہ ایک انسیڈنٹل اتفاقاً ہوا ہے، ایک اس کی ضمنی فائدہ ہے، تو اس حوالے سے ضمنی فوائد ظاہر ہے بعض اپوزیشن کے اراکین کو پہنچ سکتے ہیں اس قانون میں، اگر یہ اسی طرح جس طرح رپورٹ ہوا ہے یا پہلی اس کی ورژن جو میڈیا میں آئی ہے اگر اسی طرح ہوتا ہے تو۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں where there is a will there is a way، جہاں پر حکومت خاص طور پر صاحب اختیار کا ارادہ ہو کہ کسی خاص شخص کو تنگ کرنا ہے تو پھر اس کے سامنے قانون کوئی خاص رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ مثلا یہی سمجھ لیں کہ اینٹی نارکوٹکس فورس ہے، انہوں نے سوچا کہ نیب کو کہیں تو وہ تو پہلے بلائے گا، انکوائری ہو رہی، یعنی پھر بھی یعنی اگرچہ وہ بھی اسی طرح کام کرتا ہے کہ فوراً پکڑ لیتا ہے بعد میں سوچتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ایفیشینٹ انہوں نے سمجھا اور زیادہ خوفناک، نیب تو زیادہ سے زیادہ کرپشن کا ہی کیس بنائے گا نا، یا اختیارات کے ناجائز استعمال کا، تو بہترین یہ معاملہ تھا کہ اے این ایف اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے اس کا استعمال کریں، سزائے موت بھی کیس میں ہو سکتی ہے، یعنی اتنا سیریس معاملہ ہے، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، 6 مہینے ٹارچر کیا، اندر رکھا، لیکن کوئی کیس نہیں، کوئی یعنی سبسٹانس نہیں، اس میں کوئی کہانی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس جو ہیں وہ اور 1000 طریقے ہیں اگر وہ کسی کو تانگ کرنا چاہے، اور خاص طور پر جب سارے ایک ہی پیج پر ہوں، جب وردی والے جی ایچ کیو شریف یا سومناتھ کا مندر اور بنی گالا شریف سارے ایک ہی پیج پر ہوں، اور کبھی ججز بھی آپ کو پتہ ہے اتنے زیادہ جب ایک پیج پر ہوں، ایک پیج پر جگہ کیونکہ تھوڑی ہوتی ہے نا، تو پھر وہ غصے میں آ کر اپوزیشن پر حملہ کر دیتے ہیں تو اس لیے حکومت کے پاس یہ ٹینٹیکلز ہمیشہ ہوتے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ میں ذاتی ایکسپیرینس ہے، ایک میرا دوست کہیں ملازمت اس کے ماتحت تھے، ان پر کہیں الزام لگا دیا کسی صاحب نے، کہا کہ یہ 2 کروڑ روپیہ، اس وقت آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، کہ 2 کروڑ روپیہ جی انہوں نے مجھ سے لے لیا ہے۔ اب وہ دوست کہتا ہے میں پوچھا شیخ صاحب وہ خدا دا واسطہ ہے کوئی گل اکلا ہی کرو، اے مسکین تے کوئی 5-7 ہزار والی اسامی نے جنہوں تے تسی 2 کروڑ دا لا رہے ہو۔ وہ آخد ہے شیخ کہ چود صاحب جدو الزام ہی لانا ہے 10,000 دا بھی اڈا تو 2 کروڑ دا بھی اڈا، تو میں 2 کروڑ دا کیوں نہ لاواں، جھوٹ ہی جدو بول یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو پھنسانا ہو
تو 50 کروڑ تک اگر ہے کہ وہ نہیں کیس بننا تو آپ کہہ دیں گے نا 60 کروڑ کا اس نے کیا ہے غبن. کون سا پہلے دن آپ نے ان کو کوئی شناخت کروانی ہے کہ یہ دیکھو 50 کروڑ بن گیا ہے. تو آپ نے یہی کہنا کہ دیکھیں وہ جو انڈیا میں پراپرٹی ہے وہ بھی دراصل ان کی بے نامی ہے جی. تو ایک ہی پراپرٹی آپ کہہ دیں گے کہ ممبئی میں موجود ہے، بھئی اس کی ایک کی قیمت 5 ارب ہے. آپ بتائیں. مطلب یہ ہے کہ ہزار طریقے ہیں، لہذا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جب تک بد کرداری یعنی کریکٹر لیپس آپ میں ضمیر نہ ہو، آپ ایک معقول ذہن کے آدمی نہ ہوں، ایک سوبرائٹی اور ریزنیبلنس آپ میں نہ ہو، تو آپ کے پاس چھوٹی چھڑی بھی بہت ہے. اب دیکھیں قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ آرمی چیف جو ہے حکومت کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے، ایکسٹینشن لے، اپنی مرضی یعنی حکومت کو سبوٹاج کرے، کہیں سے الشیخ الکنیڈوی کو بلا لے، کہیں کسی اور ڈرامہ باز کو کہے. تو لیکن اس کے باوجود وہ کرتے ہیں. کہیں نہیں لکھا کہ وہ ان کا جس کو چاہے اٹھا لیں اور وہ پھر بندہ نہ ملے یا اس کی ہڈیاں ملیں، لیکن وہ اٹھا لیتے ہیں. یعنی جن کے پاس طاقت ہے نا، وہ اس طاقت رکتی نہیں ہے. اگر ان کے پاس انٹینشن ہے کہ ہم نے یہ لازمی ضلالت یا اس غلط کام کو کرنا ہے، لازمی لوگوں کو ٹیس کرنا اور مخلوق خدا پر عرصہ ہے یا تنگ کرنا ہے یا اپنے مخالفین کو زج کرنا ہے، تو ان کو روک نہیں کوئی سکتا. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس بحر کی تہ سے کیا اچھلتا ہے، کہ الٹیمیٹلی یہ کیا صورت اختیار کرتا ہے اور کیا یعنی اس کا نتیجہ آتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے یہ ریکویسٹ کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں. اب آپ کی اجازت چاہتا ہوں.